6 दिसंबर 1992 को दिन की रोशनी में बाबरी मस्जिद की शहादत का सानहा पेश आया था। तकरीबन हर साल इस मौजू पर कुछ न कुछ कहा जाता रहा है और उसका इआदा पाबंदी से किया जाता रहा है। बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद मुल्क के उस वक्त के वजीर आजम ने मस्जिद की तामीर जदीद का वादा किया था। हिंदुस्तान भर के मुसलमान उस दिन का इंतजार करते रहे कि सरकार ने अपनी हुकूमत में मस्जिद की शहादत के बाद बाबरी मस्जिद की तामीर जदीद का वादा किया था, हुकूमत अपना वादा पूरा करेगी। लेकिन बरसों का इंतजार रहा, ये वादा ही रहा, अमली शक्ल में तब्दील नहीं हो सका। और वो वक्त भी आया कि ये मामला जब कोर्ट में रहा तो हिंदुस्तान भर के मुसलमान अदलिया के एहतराम में अपने एतमाद का इजहार करते रहे। लेकिन मुल्क की बदकिस्मती कहिए कि सुप्रीम कोर्ट के जरिए से बाबरी मस्जिद को लेकर के जो फैसला आया वो न सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि हर इंसाफ पसंद शख्स के लिए एक बहुत बड़ा सानहा था। किसी के वहमो गुमान में नहीं था कि इस तरह अंधेर होगी और इंसाफ का खून किया जाएगा। हमें तो इस बात का यकीन था कि इंशाअल्लाह इंसाफ होगा और हक हमारा है, हर हाल में हमें हमारा हक मिलेगा। लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलमा का यह मुत्तफका फैसला रहा कि यह हमारी मिल्कियत नहीं है, इसलिए हम इसमें किसी किस्म का कोई तसर्रुफ नहीं कर सकते। हमें यह हक ही नहीं है कि हम मुफाहमत के नाम पर, मुसालिहत के नाम पर इसमें से कुछ आपको दे दें। मुकम्मल तो देना नामुमकिन है, कुछ भी देने का हमें हक नहीं है। इसलिए अदलिया का जो फैसला होगा हमें मंजूर होगा। फैसले की तमहीद में यह बात कही गई है कि जिस जगह मस्जिद है, इस जगह मस्जिद से पहले कोई तामीर नहीं थी। जैसे यह कहा जाता रहा कि मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाई गई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में यह बात है कि मस्जिद जिस जगह तामीर की गई है उस जगह पहले कोई तामीर नहीं थी, यानी कोई मंदिर नहीं था जिसे तोड़ करके मस्जिद बनाई गई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तमहीद में यह भी है कि 1949 में ईशा की नमाज के बाद में मस्जिद में मूर्ति ला करके रखी गई जो गैर कानूनी। मस्जिद को ताला लगाया गया, नमाजियों को मस्जिद में आने से रोका गया, ये भी गैर कानूनी। फैसले की तमहीद में यह भी है कि जिन लोगों ने मस्जिद को तोड़ा है, मिसमार किया है, वो लोग गुनहगार और दोषी हैं। इन सारी चीजों को सुनने के बाद कोई भी शख्स अगर फैसला करना चाहेगा तो उसका फैसला क्या होगा आप अंदाजा कर सकते। लेकिन हमारे बुजुर्गों का, बड़ों का यह भी कहना था कि तुम्हें अगर ये जगह लेना है हमसे छीन करके ले सकते हो, हम अपनी मर्जी से नहीं दे सकते। उन्होंने वही रास्ता इख्तियार किया कि सुप्रीम कोर्ट के जरिए से ये जगह हमसे छीनी गई। फैसले की तमहीदात में जो चीजें लिखी गई हैं
اگر ان کا اعادہ کیا جائے تو ایک سیدھی سادی سوچ رکھنے والا شخص بھی جو فیصلہ کرے گا ہندوستانی وہ حق بجانب ہوگا۔ ہندوستانی ہونے کے اعتبار سے ہمیشہ ہم نے یہ بات کہی ہے کہ عدلیہ کا جو فیصلہ ہوگا ہمیں منظور ہوگا۔ ہمارے بڑوں نے ہمیشہ یہی بات کہی ہے کہ عدالت کا جو فیصلہ ہوگا ہمیں منظور ہوگا۔ ہم اپنی بات پر آج بھی قائم۔ فیصلہ اگر آپ نے غلط دیا ہے، فیصلہ اگر آپ نے انصاف کے خلاف دیا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہم نے یہ بات کہی تھی کہ عدلیہ کے فیصلے کا احترام کرتے ہیں، کریں گے۔ آج بھی ہماری وہی بات ہے۔ عدلیہ کا فیصلہ ہے، ہم فیصلے کا احترام کرتے ہیں۔ ایک ہندوستانی ہونے کے ناطے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہمیں بہرحال اسے ماننا ہے، لیکن یہ فیصلہ جسم پر تو نافذ ہو سکتا ہے، دل پر نافذ نہیں ہو سکتا۔ ہم ہی کیا، ہماری نسلیں بھی قیامت تک اس بات کو یاد رکھیں گی، اور ہر سال جو ہم اس بات کا اعادہ کرتے ہیں اس لیے کہ آنے والی نئی نسل کو یہ تاریخ معلوم ہو۔ دو عبادتیں، ایک حج ہے اور ایک نماز ہے، جس کے لیے اجتماعیت کا حکم ہے۔ اسلام کی تاریخ اٹھا کر کے آپ دیکھ لیں، اسلام دشمن طاقتوں نے اس بات کو محسوس کیا کہ یہ کیسا عجیب و غریب اجتماع ہے۔ سال میں ایک مرتبہ حج کے عنوان سے مکۃ المکرمہ میں لوگ جمع ہوتے ہیں، پھر اپنی بستی میں سال میں 2 مرتبہ عیدین کی نماز کے لیے اکٹھا ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جمعہ کی نماز کہو، 5 وقتہ نماز کہو، اس کے لیے لوگوں کا اجتماع بہرحال لوگوں کے لیے گھبراہٹ اور خوف کا سبب بنتا ہے۔ یہ ایک تربیت ہے نماز، اور تربیت یہ کہ ایک آواز پر ہم اکٹھا ہوتے ہیں۔ ہم امام کو اپنا امام مانتے ہیں، امام اللہ اکبر کہے گا، ہم اس کے بعد اپنی نماز شروع کریں گے۔ امام کے نماز شروع کرنے پر ہماری نماز شروع ہوگی، اور امام کے سلام پھیرنے پر ہماری نماز ختم ہوگی۔ ایک آواز پر ہم کھڑے ہوتے ہیں، ایک آواز پر ہم جھکتے ہیں، ایک آواز پر ہم زمین پر سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ تربیت ہے کہ ہمیں اکٹھا کر کے نماز کے عنوان سے ہمیں دی جاتی ہے کہ ہم میں اتحاد اور اتفاق رہے۔ دسمبر کا مہینہ ہے، 6 دسمبر آئے گا، پھر ہمارا زخم تازہ ہوگا، اور یہاں سے ہر سال ہم اس بات کو اس لیے دہراتے ہیں کہ یہ سانحہ ہمارے لیے تازہ رہے۔ آج طاقت کے زوم میں، اقتدار اور حکومت کے زوم میں، اکثریت کے زوم میں اگر کوئی غلط فیصلہ کر کے ہمیں مجبور کر دیا گیا تو یہ ہمیشہ نہیں رہے گا۔ آنے والی نسلوں کو بابری مسجد کا سبق اور اس کی تاریخ بتانا ضروری ہے۔ آپ کو جو کرنا ہو آپ طاقت کے زوم میں، اکثریت اور حکومت کے زوم میں کر لیں، لیکن جو حق ہے وہ حق ہے، جو ناحق اور باطل ہے وہ ناحق اور باطل ہے۔ ہم کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں یہ کہہ سکیں گے کہ اللہ ہم سے جتنا ممکن تھا ہم نے کیا، اور اللہ تعالیٰ علیم و خبیر ہے، ہمارے حالات کو ہم سے زیادہ جانتا ہے۔ لیکن ایسی اندھیر، عدلیہ پر اعتماد کا ایسا خون شاید عدلیہ کی عدالت کی تاریخ میں نہیں ہوا ہوگا۔ اس لیے بڑوں کے احترام اور فیصلے میں ہم یہ تو کہتے ہیں کہ ہم عدلیہ کا احترام فیصلے کا احترام کرتے ہیں، آج بھی اس کا اعادہ، لیکن ایک ہندوستانی ہونے کے ناطے ہمارے جسم پر تو یہ فیصلہ نافذ ہو سکتا ہے، ہمارا دل نہ فیصلے کے دن اس بات کو قبول کیا تھا، نہ آج قبول کر رہا ہے، اور نہ آئندہ کبھی قبول کرے گا۔ مایوس نہیں ہے، ہم مایوس نہیں ہے۔ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے کافر مایوس ہوتا ہے، ایمان والا کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا۔ اور ایک بہت مشہور جملہ ہے جو مثال کے طور پر بولا جاتا ہے، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کوئی بھی جملہ جو مثال کے طور پر
مثل کے طور پر بولا جاتا ہو، بہت لمبے تجربے کے بعد بولا جاتا ہے. کہا جاتا ہے اللہ کے یہاں دیر ہے، اندھیر نہیں ہے. یہ ایک جملہ ہے، لیکن اس کے پیچھے بہت لمبی تاریخ اور لوگوں کا لمبا تجربہ ہے. اس لیے ہم بھی کہتے ہیں کہ دیر ہے، اندھیر نہیں ہے. آیاں فتنہ تاتار کے افسانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. اللہ تعالی انہی لوگوں میں سے ایسے لوگوں کو کھڑا کرے گا جو حق اور انصاف کو انشاءاللہ زندہ کرے گا، اور اس زمین پر انصاف لوگوں کو ملے گا. ہم مایوس نہیں ہیں. اس لیے اس تاریخ کو، اس سانحے کو یاد رکھیں.